وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वयस्अलूनक अनिल महीद क़ुल हुव अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तطهرन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्फुल लकुम फ़अतू हर्फकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुअ्मिनीन। वला तजअलुल्लाह उक़दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीन यु'लून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अश्हुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वइन अज़मु त्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरूء वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुऊलतुहुन्न अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि वो एक नजासत है, तो हैज़ के दौरान औरतों से अलग रहो, यानी जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करो, और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे कुर्बत न करो। फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो उनके पास आओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, यानी सही रास्ते से, बैक से नहीं। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों और बहुत पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है, जो लोग फितरत पर होते हैं। कुरान करीम में तहारत के तफसीली अहकामात आए, हत्ते को कुरान मजीद में भी इसको मौजू बनाया गया है। इससे पता चलता है कि हमारा दीन कितना सफाई पसंद है, पाक साफ रहने को कितनी अहमियत देता है। और फिर आयत के इख्तिताम पर आप देखिए कि हर गुनाह से तौबा और खूब तौबा, तव्वाबीन बनना, और हर नजासत से इज्तिनाब करना और खूब इज्तिनाब करना, बच के रहना, ये अल्लाह की मोहब्बत का बायस है। लिहाजा हमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की तहारतों पर तवज्जो देनी चाहिए।
یعنی گناہوں سے بھی خود کو صاف کرنا چاہیے، اور ظاہری نجاستیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہوں یا باہر سے اس پر کوئی آ گرے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، کیونکہ وہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے۔ نجاستوں سے پاک ہونے کے لیے استنجا کرنا پسندیدہ فعل ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت پر ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان پاک صاف رہتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں نجاست سے گھن ہے۔ پھر فرمایا تمہاری عورتیں یعنی بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اختیار نہ کرو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، جان بوجھ کے جو گناہ کیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کے جھوٹ بولنا یہ بہت ہی غلط قسم کا کام ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑی غلطی۔ جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر کر کے جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم اور ادب میں سے یہ بات ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے سپریشن اختیار کرتا ہے تو 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر فیصلہ کر دے، یا واپس رجوع کرے یا پھر طلاق دے، عورت کو یوں لٹکتا نہ چھوڑے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ طلاق کے معاملے میں لوگ بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات عورت کو کئی دفعہ طلاق کا لفظ سناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل مکر جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں نا، جہاں جہاں قرآن پڑھتے ہوئے ان پہ غور کیا کریں۔ اللہ خوب سننے والا ہے کہ تم نے کیا بولا، کیا کہا، کتنی دفعہ کہا، خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، یعنی شادی نہ کریں۔ یہ عدت کی مدت ہوتی ہے طلاق یافتہ عورت کے لیے۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں یعنی وومز میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، کیونکہ 3 مہینے کی مدت کافی ہے، 3 پیریڈ 3 حیض آنے تک کہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت جس نے طلاق دی اس شوہر سے پریگننٹ ہے یا نہیں، کیونکہ بچے کے نسب کا معاملہ ہے۔ اور اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لانے کے زیادہ حقدار، یعنی 3 مہینے کے اندر کوئی شوہر اگر پھر اپنی طلاق کو ریووک کر دیتا ہے کہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس بیوی کو لے سکتا ہے۔ اس میں شوہر کی بات ہوگی، بیوی کی نہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، بس کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے، دوسرا اس کا مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر مرد ایک کنگ ہے تو بیوی کیا ہے؟ کوئین ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر مرد ایک کنگ ہے تو بیوی کیا ہے؟ کوئین ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ زوجین، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی پابندی کریں۔ اسی سے خاندان پنپتا ہے، گرو کرتا ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے۔ صرف ایک شخص کے کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ دوسری طرف سے رسپانس نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان تعلقات کو مینٹین کرنا چاہیے۔ یہ بنانے سے بنتے ہیں، اور بنانے میں بیوی کن باتوں سے خوش ہوتی ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ شوہر کس بات سے خوش ہوتا ہے،
تاکہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی شعوری کوشش کریں، بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بھی۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تاکہ خاندان کا نظام صحیح طور پر چل سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس درجے کی وجہ سے وہ نیکیوں میں بھی آگے ہے یا اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے یا پھر اس کا درجہ جنت میں بھی زیادہ بلند ہوگا، وہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ کہنا کہ دونوں بالکل برابر ہیں، یہ خالق کی بات کی مخالفت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں، لیکن اللہ نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، لہٰذا جس کا درجہ کسی بھی وجہ سے جو اللہ جانتا ہے بڑا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینا لازم۔ مرد خوش ہوتا ہے رسپیکٹ دینے سے، جو بیوی رسپیکٹ نہیں دیتی اس گھر میں خوشحالی نہیں ہو سکتی، اور بیوی خوش ہوتی ہے محبت دینے سے، جو شوہر محبت دینا نہیں جانتا وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دونوں کو ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔